बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह हम सैमुअल बेकेट के प्ले वेटिंग फॉर गॉडो पे बात करेंगे और ये हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ का हमारा तीसरा ड्रामा होगा और इंशाल्लाह इसके अंदर हम उसके सारे के सारे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सेशन के दौरान इंशाल्लाह चीज़ों को एंजॉय करेंगे, चीज़ें सीखेंगे भी, और जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती प्लीज़ आप बता दिया करें। और उसके साथ साथ जहाँ पे अगर आपको वॉइस का कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ नंबर सामने शो हो रहा था, वहाँ पे आप व्हाट्सएप उसी वक्त कर दें कि ये मसला आ रहा है। बाज़ दफ़ा डिस्प्ले नहीं हो रहा था, टेक्स्ट मैसेज लेट पहुँचता है, व्हाट्सएप मैसेज टाइम पे पहुँच जाता है, तो वॉइस का इशू क्लियर हो जाता है। तो इसी टॉपिक पे इन्हीं चीज़ों पे मेरे नोट्स इनके ऊपर ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा जो अपडेटेड नोट्स होते हैं वो मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डिटेल के साथ क्लास के अंदर शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे जब हमारी क्लासेस होती हैं तो ये चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस होती हैं। अब यहाँ पे चूँकि हम पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वन बाय वन एक एक चीज़ को हम देख रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उसको भी कवर किया जाए, आपकी रिवीजन भी हो जाए और जिस हद तक मुमकिन है आपको हेल्प की जाए। तो सबसे पहले हम इस ड्रामे के इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, इसका तारुफ लेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम इसको मज़ीद जो है वो आगे लेके बढ़ेंगे। तो इस ड्रामे की ब्रीफ समरी, उसके अलावा जो इसका कॉन्टेक्स्ट है उसको देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सैमुअल बेकेट का लिखा हुआ ये शाहकार है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसके साथ साथ इसमें दूसरी बात यह है कि ये इसके अंदर सिर्फ 2 एक्ट्स हैं और इसके अंदर महदूद तादाद है किरदारों की। और इस ड्रामा के अंदर आप देखें तो चूँकि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया, इसके अलावा मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ये ट्रांसलेट भी किया गया, तो ड्रामा के हिसाब से ये एक बड़ी ही एक मुस्बत अंदाज में आप कहें या एक नई एक तब्दीली कहें ड्रामा की के अंदर ड्रामा के फील्ड में, तो वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक नया एक तरीक़ाकार जिसको हम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड भी बोलते हैं। इस ड्रामे के अंदर किरदारों के दरमियान कन्वर्सेशन पे बात की गई है, ख़ास तौर पे व्लादिमीर और एस्ट्रेगन, ये 2 किरदार ज़्यादा फोकस इन्हीं पे है जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो एक मिस्टीरियस गॉड की अराइवल का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि बार बार उनको सिर्फ यही पैगाम भेजता है कि वो आएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं आता। तो अभी हम इस ड्रामे का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। ये ड्रामा एक स्ट्रेंज अनस्पेसिफिक टाइम के अंदर सेट किया गया है और इसके अंदर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो किसी सूरत में आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस ज़माने में ये लिखा गया है उस ज़माने में लोगों ने वर्ल्ड वार की सफरिंग्स और डिसोल्यूशंस को देखा, सेकेंड वर्ल्ड वार की सफरिंग्स को देखा, डिसोल्यूशंस को देखा, और यही चीज़ें लिटरेरी क्रिटिक्स ने इस ड्रामा के अंदर देखी हैं। ख़ास तौर पे जो वर्ल्ड का जो पैसिमिस्टिक व्यू है उसको उन्होंने देखा, रियलिस्टिक कॉन्सेप्शन है जो वर्ल्ड का वो उनको देखने को मिला। वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो सैमुअल बेकेट के बाकी ड्रामास की तरह अपने अंदर बड़ी महदूद मकदार में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समोए बैठा है। दरअसल यहाँ पे ये ड्रामा जहाँ पे इसके अंदर किरदार भी लिमिटेड हैं, वहीं साथ साथ ये ड्रामा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इंटायरली फ्री नहीं है। इस ड्रामे के अंदर बाइबल, शेक्सपियर, एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी और उसके अलावा क्रिश्चियनिटी से भी एलुजन्स आपको मिलेंगे। अब चूँकि ये वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में लिखा गया है तो जंग के जो असरात हैं वो सोसाइटी के अंदर पैसिमिज़म और निहिलिज्म जो उसको क्रिएट करते हैं।
سیموئل بیکٹ نے یہ ڈرامہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد لکھا، جیسے ورلڈ وار ختم ہوئی، اور جنگ عظیم کے جو کانفلکٹس تھے اور جو اس کے ہارر سے جو اس کی تباہیاں تھیں وہ اس کی میموری میں فریش تھیں۔ سیموئل بیکٹ مقبوضہ پیرس کے اندر رہتا تھا اور وہ وہاں پہ رہتے ہوئے فرینچ ریزسٹنس کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہ اور اس کا دوست سوزانے دونوں جو ہے وہ جرمن سے بھاگ کر فرانس کے پیرس کے اس علاقے میں موجود تھے جو کہ جرمن کنٹرول میں نہیں تھا۔ جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد سیموئل بیکٹ نے ریڈ کراس کے لیے رضاکارانہ طور پہ کام کیا، اور اس ٹائم اس نے اپنی آنکھوں سے جنگ کی تباہ کاریاں دیکھیں اور نازی جرمنز کی بروٹیلٹی کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ویٹنگ فار گوڈو کے اندر جب آپ کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے تو دونوں کریکٹرسٹکس موجود ہیں۔ ماڈرنسٹ پیریڈ جو لٹریچر کے اندر ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز سے تقریباً شروع ہوتا ہے، ٹرن آف دا 20th سینچری سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو ماڈرنسٹ رائٹرز ہیں وہ بیسیکلی انڈسٹریل ریولوشنز اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی جنگ عظیم کے ہاررز کے اوپر لکھتے ہیں۔ ماڈرنزم کا گول ہی یہ تھا کہ وہ بیسیکلی کوئی مکمل طور پہ نئی چیز کریٹ کریں، لہٰذا انہوں نے تجربات کیے، انہوں نے سائیکولوجیکل تھیری کو انہوں نے فارم اور سٹائل کے اندر مرچ کیا۔ ماڈرنزم کے کریکٹرسٹکس کی بات کی جائے تو یہ انر اور سیلف کانشیسنس کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب کے زوال کے اوپر بات کرتے ہوئے کیپیٹلزم کے اثرات پہ بھی بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیویجول کی الینیشن اور لونلینس پہ بات کرتا ہے۔ فورس پرسن نیریٹیوز کی صورت میں اسٹریم آف کانشیسنس سٹائل کے ساتھ پلاٹس جو ٹریڈیشنل پلاٹ سٹرکچر ہے اس سے ڈیویٹ کرتے ہوئے لٹریری ورک پروڈیوس کیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک، پہلی جنگ عظیم سے بعد اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک جو ادب پروڈیوس ہوا وہ ماڈرنسٹ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم زمانہ آیا، جس نے جو ماڈرنزم کی جو سوچ تھی کہ بالکل نئی لٹریری فارمز کے اوپر انسسٹنس، اس کو اس نے ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے نئے مختلف ٹریڈیشنل سٹائلز کے اوپر فوکس کیا۔ پوسٹ ماڈرنزم کے اندر پیراڈی، پیراڈاکس موجود تھی، فریگمنٹیشن موجود تھی، فلیٹنڈ ایموشنز کے اوپر انٹرسٹ تھی، انانیمس کے اوپر فوکس تھا، سیلف ریفرنس تھی، ان ریلائبل نیریٹرز تھے۔ ایک چیز ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کے اندر کامن ہے، وہ ہے کہ ٹریڈیشنل ویلیوز اور جنرلی ایکسیپٹیڈ میننگ آف ٹیکسٹ، یہ دونوں کے دونوں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اسپیکٹ ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے جا کے ڈسکس بھی کریں گے، تو ایک اس کا ماڈرنزم کا جو اسپیکٹ ہے خاص طور پہ جو کہ اس کے اندر موجود ہے اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم تھیٹر آف دی ایبسرڈ پہ، اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کس بلا کا نام ہے۔ ایبسرڈ کی ٹرم بیسیکلی ایک خاص لٹریری ٹرینڈ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں ناول، فکشن، پوئٹری، ڈرامہ اور ہر طرح کی جو لٹریری جو ژانرز ہیں ان کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی بنیادی جو اس کی شکل ہے اس میں یہ ٹرم بیسیکلی ایک خاص انداز کے ڈرامٹسٹ کے جو اسلوب تحریر ہے، جو لکھنے کا جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کا سٹائل ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ 1961 میں مارٹن ایسلن نے ایک کتاب پبلش کی جس کا نام تھا تھیٹر آف دی ایبسرڈ۔ اس کتاب کے اندر اس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے کچھ ڈرامٹسٹ کو ایبسرڈ ٹرینڈ کے ریپرزنٹیٹیوز کے طور پہ مینشن کیا۔ یہ بات تو اس نے کہی، اب جو ورڈ یعنی کہ اس نے مارٹن ایسلن نے اپنی کتاب میں کہی، اب جو یہ ورڈ ہے ایبسرڈ یہ کہاں سے آیا؟ ایبسرڈ کی جو ٹرم ہے، جو اس کا یہ جو ورڈ جو ہے یہ کوائن کیا ہے کامیو نے، CAMUS لکھا جاتا ہے، ایسے بولا جائے کامیو۔ کامیو نے ایک کتاب لکھی
myth of Sisyphus، اس سے یہ ٹرم جو ہے وہ اس کو آپ اخذ کر اس کو وہاں سے اس کو اٹھائے گا۔ کامیوں نے دنیا میں انسان کی صورتحال کو بے معنی قرار دیا تھا، کہتے ہیں کہ انسان کی جو سچویشن ہے وہ بیسیکلی ایبسرڈ ہے، بے معنی ہے۔ اب ہم ایبسرڈ ٹرینڈ کی بات کریں تو ایبسرڈ ٹرینڈ کا بیسیکلی تعلق جو ہے وہ یورپ کے اندر ریلیجن کے اوپر جو بلیف تھا اس کے اوپر جو ڈکلائن ہے اس کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ ہوا یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ماڈرن جو پوسٹ ماڈرن یا ماڈرن جو انسان تھا اس کے حالات یہ تھے کہ وہ آلریڈی ریلیجن کے اوپر اعتقاد کھو چکا تھا، میٹا فزیکل کے اوپر وہ اعتقاد کھو چکا تھا۔ اب اس کے اندر اب اس کو دلاسا دینے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو مشکل حالات آتے ہیں تو آپ مذہب کی جانب جاتے ہیں، لیکن جب مذہب پہ اعتقاد ختم ہو گیا، میٹا فزیکل پہ اعتقاد ماڈرن مین کا ختم ہو گیا، تو پھر حالات یہ ہوئے کہ آپ کوئی دلاسا باقی نہیں رہا، اب ایبسرڈ ٹرینڈ کریٹ ہو چکا ہے۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بے معنی بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ ہوا یہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد کی دنیا کچھ اسی طرح کی ہو گئی تھی، یعنی کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی نا، جو ہم نے دیکھا کہ مذہب کے اوپر ان کا بلیف ختم ہو گیا، ان کے حالات یہ ہوئے، تو سچویشن اس طرح کی کریٹ ہو چکی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سماجی اقدار بھی تباہ ہو گئی تھی۔ یہ سوچنا کہ انسان ایک آرگنائزڈ سوسائٹی کا حصہ ہے اور کچھ دلاورانہ کرداروں کا اہل ہے، یہ سوچنا اب پاسبل نہیں تھا۔ تو ان حالات میں سارٹر اور کامیوں کے جو تصورات ہیں، جو ان کے آئیڈیاز ہیں، ان کو دنیا میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، جن میں انسان کو تنہا اور دوسروں سے کٹا ہوا قرار دیا گیا تھا۔ سارٹر اور کامیوں کی یہ سوچ تھی کہ انسان کو ایک اجنبی اور دشمن دنیا میں پھینکا گیا ہے جس میں کوئی انسانی صداقت طے شدہ نہیں۔ اس دنیا میں انسان کو اپنا ایسنس خود ہی تشکیل دینا ہے۔ مختلف رستوں میں چناؤ کے لیے انسان کو ایک ہماگیر وجودی قرب سے گزرنا پڑتا ہے۔ یونانی جو گریک جو اساطیر ہیں ان میں سیسیفس کا کردار ہے جسے ایک چٹان کو دھکیل کر چوٹی پر پہنچانے کی سزا دی گئی تھی۔ جب سیسیفس چٹان کو چوٹی پر پہنچاتا تھا تو وہ لڑک کر پھر نیچے آ جاتی تھی، چنانچہ یہ سلسلہ غیر مختتم تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کچھ ایسی ہی صورتحال انسان کی بھی ہے کہ جس طرح وہ سیسیفس چٹان پہ کو چوٹی پہ پہنچاتا تھا، وہ واپس آ جاتی تھی، پھر پہنچاتا تھا، پھر واپس آ جاتی تھی۔ یہی سچویشن انسان کی بھی ہے۔ یہی صورتحال ایبسرڈیٹی کا احساس پیدا کرتی کہ بے مقصدیت وہاں چھوڑا واپس آیا۔ ایک بڑا مشہور ایک ڈرامٹسٹ ہے آئنس کو، جو کہ ایبسرڈ ڈراماز لکھتا تھا، اس نے کہا کہ انسان اپنی مذہبی، میٹا فزیکل اور ماورائی جڑوں سے کٹ کر راہوں سے بھٹک چکا ہے اور اس کے سارے اعمال اب ایبسرڈ ہو چکے ہیں۔ یوں تو یہ ایبسرڈ ٹرینڈ جو ہے اس کے آپ جب پیش رو دیکھتے ہیں تو آپ کو میٹامورفوسس میں بھی ملتا ہے، سیمیول بیکٹ کے پلیز کے اندر بھی یہ ملتا ہے۔ اب ڈراما کے اندر میٹا فزیکل، جیسے میں نے بتایا نا، یہ ایبسرڈ سچویشن یہ وہاں چھوڑا واپس ہے، انسان کو مذہب سے جان چھوٹ گئی، اب وہ دیکھ رہا ہے دنیا کے اندر وہ بے مقصدیت ہے اس کے لیے۔ ڈراما کے اندر دیکھا جائے تو یہی چیز منطق اور مربوط پلاٹ کے بجائے غیر منطقی سی فضا کریٹ کی گئی۔ تو ایبسرڈ ڈراماز کے حساب سے ہیرولڈ پنٹر، جین گینٹ اور سیمیول بیکٹ کے نام بڑے قابل ذکر ہیں، جو کہ یہ اسی طرح کا تھیٹر ڈراماز وہ کریٹ کرتے ہیں۔ ان ڈراماز میں زیادہ واقعات یا عمل نہیں ہوتے، ایک گمبھیر مگر غیر عقلی سی صورتحال ہوتی ہے جس میں کرداروں کو پھنسے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ سیمیول بیکٹ کے ڈرامے ویٹنگ فار گوڈو کے اندر بھی کچھ کردار، بس 2 کردار آپ دیکھیں گے جو کہ گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں، گوڈو نہیں آتا اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ گوڈو کیا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح باقی ڈراماز کے اندر بھی ہے۔ لہذا
یہ جو ڈراماٹسٹ ہیں بیسیکلی یہ بلیک ہیومر سے کام لیتے ہیں اور اسی انداز کے تحت وہ واقعات کو بیک وقت ٹریجڈی، کامیڈی، ٹیرر اور ہیومر، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر وہ ایڈ کرتے ہیں۔ ان ڈراماز کے اندر ڈائلاگ بظاہر صورتحال سے بالکل غیر متعلق ہوتے ہیں۔ اب جب آپ کو اتنی چیز سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ ایبسرڈ بیسیکلی ایک فکری رجحان ہے جس میں انسان کی دنیا میں صورتحال کے بیان کے لیے خاص جو ڈرامیٹک ٹرینڈ ہے اس سے کام لیا جاتا ہے، ڈرامیٹک ٹیکنیک سے کام لیا جاتا ہے۔ فکری رجحان، ڈرامیٹک ٹیکنیک کے ذریعے وہ اس فکری رجحان کو دکھاتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی سچویشن اسی طرح کی ہے، بے مقصدیت پہ مبنی ہے۔ ایبسرڈ ڈرامے لغو یا بے تکے کبھی نہیں ہوتے، ان کے معنی بڑے سنجیدہ اور مسائل کے ساتھ مربوط ہیں۔ بعض کرٹکس جو ہے وہ جیسے میں نے بات کی کہ ایبسرڈ ڈراماز کے اوپر وہ تنقید تو کرتے ہیں، لیکن جیسے بات کی کہ وہ اسی چیز کو دکھاتے ہیں جو ہماری انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایبسرڈیٹی ہے۔ جب مذہب سے رشتہ ٹوٹ گیا تو انسان کی زندگی جو وہ بے مقصد ہو گئی۔ اصل چیز یہی ہے کہ اس وقت اس کی زندگی، اس کا جو رشتہ ہے جب ٹوٹا ہے، ٹوٹتے ہی وہ اب اس کی سوچ بدل چکی ہے اور اس کے اوپر جنگ کی تباہ کاریوں نے بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے ایگزسٹینشلزم کے اوپر۔ ایگزسٹینشلزم کس بلا کا نام ہے اس پہ بات کریں۔ سیمیول بیکٹ کو سمجھنے کے لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں اس کو ساتھ لے کے بڑھ رہا ہوں تاکہ جب آپ اس کو سمجھیں، اس ڈرامہ کو جب آپ پڑھیں، اس کی کسی بھی چیز کو آپ پڑھیں تو آپ کو پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ایگزسٹینشلزم بیسیکلی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلسافیکل آئیڈیالوجی ہے جس نے 20th سینچری میں لٹریچر کے اوپر بڑا ہی ڈیپ امپیکٹ جو ہے اس نے پیدا کیا۔ ایگزسٹینشلزم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ زندگی میں سب سے بنیادی اور اہم عنصر کسی بھی انسان کا حقیقی وجود ہے۔ انسان کو نظریوں اور تصورات کی بیساکھیوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تصور نیا نہیں ہے، یہ سوچ نئی نہیں ہے، لیکن جدید دور میں کیرکیگور نے اثر نو تشریح کے ذریعے اسے پروان چڑھایا۔ بعد میں باقی لوگوں نے بھی اس کے اوپر بات کی۔ کیرکیگور جو ہے، جب آپ نے ایک کوسچن بھی دیا ہوا تھا، اسی نے بیسیکلی ایگزسٹینشلزم کا جو کانسیپٹ ہے اسی نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ ایگزسٹینشلزم کے اثرات دوستویسکی اور کافکا کے لٹری ورکس کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن زیادہ تقویت ایگزسٹینشلزم کو اس وقت ملی جب سارتر، سیمون دوبار اور انہی کی سوچ کے جو ادیب ہیں انہوں نے اس کو قبول کیا اور انہوں نے اپنے لٹری ورکس کے اندر ایگزسٹینشلزم کو مزید انہوں نے بڑھایا۔ میں نے جیسے بات کی کہ انسان کو نظریوں اور تصورات کی بیساکھیوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ اس دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ، سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ انسان کا حقیقی وجود ہے۔ ایگزسٹینشلزم کا اصل جو سوچ ہے وہ یہ ہے، اب اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ مرکزی جو آپ سینٹرل آئیڈیا جو ایگزسٹینشلزم کے پیچھے وہ یہ ہے کہ آدمی وہی کچھ بنتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ خدا یا معاشرے یا کسی اور چیز کی طرف سے بطور جبر اس پر کوئی تقدیر مسلط نہیں کی گئی۔ آدمی کے پاس اختیار ہے اور ساتھ ہی ذمہ داری کا وہ احساس جو اختیار کا عطا کردہ ہے، یعنی کہ انسان کے پاس یہ چوائس ہے، وہ اپنی مرضی سے جو کچھ بننا چاہتا ہے وہ بنے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر احساس ذمہ داری بھی ہے، اور وہ اگر اپنے لیے کوئی رائے عمل نہیں چنتا یا باہر کی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر مجہول انداز میں جیے جانے پر راضی ہے تو وہ قابل نفرت ہے۔ سارتر نے اسی چیز کو اس نے کہا کہ انسان ایک طرح کے خالی پن یا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، اسے اختیار حاصل ہے کہ اسی کیچڑ میں پڑا رہے اور ایسی نیم بیدار حالت میں۔ اس چیز کو سمجھیے کہ انسان ایک طرح کے خالی پن
یا کیچڑ میں پھنسا ہوتا ہے، اب اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی کیچڑ میں پڑا رہے اور ایسی نیم بیدار حالت میں پڑا رہے جس میں خود اسے اپنے ہونے کا کوئی احساس نہ ہو اور بالکل پچھڑی ہوئی زندگی گزار لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سے آگے نکل جائے اور وہ یہ جان جائے کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حالت ہے۔ اس ادراک کے نتیجے میں وہ ایک طرح کے میٹا فزیکل اور اخلاقی قرب سے دوچار ہو جائے گا، تب اسے وہ خبر ہوگی کہ جس گڑھے میں وہ پڑا ہوا وہ کیسا تھا۔ تو جو ہم جب اس کی بات کرتے ہیں ایگزسٹینشلزم کی، تو اسی چیز پہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو ایگزسٹینشلزم بیسیکلی لٹریچر کے اندر بھی اس کا زور ہے، خاص طور پہ آپ اپنے ڈرامہ کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ بھی اس نے کچھ اسی طرح کی سچویشن بتائی کہ یہ لوگ بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس سچویشن میں ان حالات کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور انہی حالات سے وہ گزر رہے ہیں۔ مزید اس کے اوپر بات جب ہم آگے ٹاپکس کو لے کے بڑھیں گے تو وہاں بھی ہم انشاءاللہ کرتے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک جتنی باتیں میں آپ کے ساتھ میں کر چکا ہوں وہ ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی اور آپ میرے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتا دیا کریں۔ اور میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب براڈ کاسٹ کے دوران اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس وقت اس کی وائس جو وہ آف ہو چکی ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ میسیج کریں تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ بعض دفعہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو پھر سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں آگے اگلے اسپیکٹ پہ، جو اس کے جو باقی چیزیں ہیں، ویٹنگ فار گاڈو کی سٹرکچر پہ بات کریں گے کہ کس طرح کا یہ ڈرامہ ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے، کیا اس کے اندر دکھایا گیا، یہ پہلو ہم اس فرسٹ ہاف میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد باقی چیزیں پروبیبلی ہماری سیکنڈ ہاف میں ڈسکس ہوں گی۔ تو اس سے ریلیٹڈ دو کوسچنز بھی ہمارے آتے ہیں، ویٹنگ فار گاڈو سے ریلیٹڈ، سٹرکچر سے ریلیٹڈ۔ سرکولر سٹرکچر ہے جی اس کی، اس ڈرامہ کی پوچھا جاتا ہے آپ سے، یا آپ سے پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ تھیٹریکل امپاسبلٹی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب آپ سے پوچھی جاتی ہیں یا سٹرکچر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس حساب سے آپ اس کو دیکھیے گا۔ یا آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ باقی ڈرامہ سے، ٹریڈیشنل ڈرامہ سے مختلف ہے۔ سو ویٹنگ فار گاڈو دراصل جو کنجنچل جو پلے سٹرکچر ہے اس کو وہ فالو نہیں کرتا، کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ایکشن ہی بیسیکلی ٹریجڈی کی ایک روح ہے، روح ہی اس کے اندر نہیں ہے، باقی ڈرامہ سے بالکل مختلف ہے۔ ایرسٹاٹل نے یہ بات کہی تھی کہ ٹریجڈی کردار کے بغیر تو ہو سکتی ہے لیکن ایکشن کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن یہ بات ماڈرن ڈرامٹسٹ نے، سیمیول بیکٹ نے غلط ثابت کر دی۔ اس نے ایک ایسا ڈرامہ لکھا جس کے اندر نہ تو پراپر بگننگ ہے، نہ مڈل ہے اور نہ ہی اینڈ ہے، لیکن آج بھی ایک ڈرامہ ایک کامیاب ڈرامے کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور بہت سے کرٹکس اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ کیا وجہ کہ ڈرامہ کیوں کامیاب ہوا۔ اس ڈرامے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے آڈینس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ بھی کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، آڈینس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، تو یہی سٹرکچر کی بات ہے۔ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، مختلف کنٹریز میں پرفارم کیا گیا اس کے اندر فریشنس ایسی ہے کہ یہ آج بھی چلتا ہے۔ سیمیول بیکٹ نے ٹریڈیشنل ویلیوز جو پلے رائٹس کی تھی ان کو وائلیٹ کیا، کوئی سٹوری، کوئی پلاٹ، کوئی کریکٹرائزیشن نہیں لگائی، پھر بھی کامیاب۔ ٹریڈیشنل رائٹرز جو ہے وہ اچھے پلاٹس کے ساتھ لکھتے تھے لیکن یہ سارے نیسیسری انگریڈینٹس اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ سیمیول بیکٹ جو ہے ٹریڈیشنل ڈرامٹسٹ کی کسی ایک ریکوائرمنٹ کو بھی فالو نہیں کرتا، بلکہ اس نے تھیٹر کے اوپر تجربہ کیا اور اسی پہ وہ کامیاب ہوا۔ جب آپ اس کو ویٹنگ فار گاڈو کو آپ جج کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ کرٹکس اور آڈینس کی انٹرسٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس ڈرامے کو آپ کمپیریزن ٹیکنیکس کے حساب سے آپ جب دیکھیں گے، جج کریں گے تو ایک نیا کانسیپٹ آپ کو ملے گا۔ آپ اس کو کبھی بھی ٹریڈیشنل پلے کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس ڈرامے کے اندر کوئی ایکسپوزیشن نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی ریورسل نہیں، کوئی ڈائناما نہیں۔ اس کی جو سٹرکچر ہے وہ ریپیٹیشن پہ بیس کرتی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے دو ایکٹس ہیں، دونوں کے اندر بہت سارے معاملات میں سملیرٹی ہے،
نہ صرف ڈائلاگ ریپیٹ ہوتے ہیں بلکہ ایکشنز بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، اور دونوں ایکٹس جو ہے وہ جب اختتام پذیر ہوتے ہیں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. دونوں ایکٹس کے اندر سملیرٹیز ہیں. مثال کے طور پہ اب دیکھیں ایسٹریگن جو ہے اس کو اپنے فیٹ اور بوٹ کے ساتھ پرابلم ہے اسٹرینجر سے. دونوں ایکٹس جو اس کے بوٹ اور فیٹ کا پرابلم ہے وہ دونوں ایکٹس میں ہوتا ہے. اسی طرح اسٹرینجر جو پریشان کرتا ہے وہ بھی دونوں میں ہے. کامک کنورسیشن کیرٹس والی ریڈش والی یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. آپ اسی طرح جو کردار وزٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں پہلے ایکٹ میں وہی کردار واپس ہے. لکی اینڈ پازو پہلے کردار میں بھی آتے ہیں پہلے ایکٹ میں بھی وزٹ کرتے ہیں، سیکنڈ ایکٹ میں بھی وزٹ کرتے ہیں. ریپیٹیشن ایوری ویئر دیر از ریپیٹیشن. سو ہر ریپیٹیشن کے اندر بہت کم ڈفرینس ہے. بعض دفعہ جو ڈائلاگ کی جو ڈلیوری اس کی انٹینسٹی میں ضرور کمی موجود ہے، لہٰذا بہت تھوڑی چینجز ہیں. میں نے جیسے بات کی کہ اس کی جو سٹرکچر ہے وہ سرکولر سٹرکچر ہے، دائرے کے اندر وہ پھر رہا ہے. ریپیٹیشن ہے، دونوں ایکٹس ایک ہی حساب سے چل رہے ہیں. اس ڈرامے کے اندر بہت تھوڑے کردار موجود ہیں، لیس کریکٹرز ہیں، لیکن رائٹر نے کنٹراسٹنگ کریکٹرز کریٹ کیے ہیں. ہر کردار دوسرے سے مختلف ہے. ایسٹریگن اور ولادیمر ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ تو ہیں لیکن دونوں مختلف ہیں. ان کی سوچ، ان کی پسند ناپسند بالکل مختلف ہے. اسی طرح لکی کے معاملے میں جو ان کی سوچ ہے وہ دونوں کی مختلف ہے. لکی اینڈ پازو کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ معاملات ایک ڈپینڈنٹ ہے دوسرا انڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے. ان کا سوشل سٹیٹس مختلف ہے، ان کی فلاسفی مختلف ہے، ان کا بیہیویئر مختلف ہے. سو کردار اس کے اندر کنٹراسٹنگ ہے. کرداروں کو دیکھا جائے تو وہ کنٹراسٹنگ کریکٹرز ہیں. اس ڈرامے کے بارے میں مرسرز نے ایک کنسیڈریبل ویو دیا. اس نے کہا کہ یہ تھیٹریکل امپاسبلٹی، ایک ایسا ڈرامہ جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی audience is glued to their seats. What's more, since the second act is a subtly different reprise of the first, he has written a play in which nothing happens twice. اور بھی کرٹکس اس کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں. undramatic ہے لیکن highly theatrical ہے. اور بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ڈرامہ کی پیروڈی کے حساب سے ہے. ہم نے شروع میں بات کی کہ وہ پیروڈی ماڈرنزم کا ٹرینڈ تھا جس میں ہم نے بات کی، تو یہاں پہ بھی پیروڈی ہے. کردار، تھیمز، سیٹنگ، ڈائلاگ یہ سارے کے سارے سرکولر سٹرکچرز میں دائرے میں پھرتے ہیں. شارٹ ڈائلاگز ہیں یہاں پہ، اور ڈائلاگز جو ہے ان کے اندر سمیٹریکل سٹرکچر ہے، یعنی کہ وربل سمیٹری ہے. سمیٹری ٹو سجیسٹ اے اسٹیٹک ڈیزائن. اس ڈرامے کا تھیم، اس کی سٹرکچر، یہ ساری چیزیں نتھنگنیس پہ بیس کرتی ہیں. بہت تھوڑے کردار ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی چیز کوئی تبدیلی نہیں آتی، کرداروں کے موٹیوز نہیں چینج ہوتے، اور وہ ایک سے دوسری طرف موو نہیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، کوئی ریورسل نہیں ہے فارچون کی. ڈرامہ جو ہے پرفیکٹ ٹریجڈی کے سارے رولز کو وائلیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے شہرت حاصل کی. سٹرکچر کی وجہ سے، جو اس کی سٹرکچر ہے اسی کی وجہ سے اس کو شہرت بھی ملی. سیموئل بیکٹ کا تعلق کسی اسکول کے ساتھ نہیں تھا، مینس کسی مکتب فکر کے ساتھ نہیں تھا. یہ اس کا تھیٹر کے اوپر ایکسپیریمنٹ تھا، اور یہ اس نے جو تجربہ کیا اسی تجربے میں وہ کامیاب بھی ہوا. اور ورلڈ آف تھیٹر کے اندر اسی تجربے کی وجہ سے اس کو جو انٹائرلی یونیک جو اس نے اسٹرکچر کریٹ کی اسی وجہ سے اس کو شہرت بھی حاصل ہوئی. سو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس کو ہم نے ادھر ڈسکس کیا. تو یہاں تک ہماری چیزیں کمپلیٹ ہوئی ہیں. تو اس کے بعد ہم پریئر بریک کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. باقی جو اسپیکٹس ہیں، باقی جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہاں پہ مجھے دے اجازت، نماز کی بریک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نماز کی بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.